अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर एंड अ वेरी वार्म वेलकम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी मेजबान सोहा अफजल। हैप्पी वेडनेसडे टू ऑल ऑफ यू। वो हैप्पी इसलिए बिकॉज हैप्पी मंडे, हैप्पी ट्यूसडे, हैप्पी वेडनेसडे कहने का मकसद सिर्फ ये होता है कि जब एक चीज़ आप मुसलसल कहना शुरू हो जाते हैं तो इसका मतलब ये कि आप उसके बारे में सोचना शुरू हो जाते हैं, और जब सोचना शुरू हो जाते हैं तो अच्छी सोच के साथ साथ चीज़ें अच्छी आपकी ज़िंदगी में होती चली जाती हैं। हाँ, मुझे कहा जाता है कि सोहा, ये कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस प्रैक्टिस को रोजाना थोड़ा थोड़ा किया जाए तो मसाइल यकीनन हल हो सकते हैं। अब अगर मसाइल की बात की जाए तो हमारे इर्द गिर्द, राइट लेफ्ट, आगे पीछे, हर दो में से एक और तीन में से दो लोग शदीद परेशान हैं। मसाइल बहुत सारे हैं। कोविड के बाद तो हालात मजीद बदतर होते चले जा रहे हैं। लेकिन इन मसाइल और साथ इन जो आप खबरें सुनते हैं, कभी आपने ये परसीव करने की कोशिश की है कि लीडरशिप क्वालिटीज तो चले अगर हमारी गवर्नमेंट में, कंसर्न डिपार्टमेंट्स में नहीं है, तो हमारे अखलाकी रवैये, हमारे माशरती रवैये किस हद तक खराब हो गए हैं। रिसेंटली जो खबर मैंने यूसीपी और यूएमटी के बाहर तलबा और तालिबात को एहतजाज करते हुए देखा, ये वो तलबा और तालिबात है जिन्हें ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। लेकिन अब मुतालबा क्या है कि अगर क्लासेस ऑनलाइन हुई हैं तो एग्जाम भी ऑनलाइन ही लिया जाए। फॉर गॉड सेक, पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि आपके ऑनलाइन एग्जाम्स हो। एग्जाम्स आपको जाकर क्लासरूम में या टीचर रूम में देने पड़ते हैं। अच्छा, अब कुछ लोग ऐसे हैं मैंने जिनको अपनी जिंदगी में पढ़ा, लिखा, देखा, सुना, जो इन मुआशरती रवैयों को बेहतर करने के लिए अपनी जात को भी स्विच करने के लिए तैयार हो जाते हैं और इस अखलाकी इक़दार को, मुआशरती रवैयों को मजीद बेहतर करने के लिए दिन रात कोशा भी हैं, काम भी करते हैं। ऐसी पर्सनालिटीज को डिस्कस करने के लिए एक ही पर्सनालिटी जो मैं अपने शो में बुला सकती थी, उनका तारुफ मैं आपसे कराती हूँ। हमारे साथ मौजूद है जवाद अहमद साहब, इन्हें कहते हैं और सरबराह है बराबरी पार्टी के प्लस। ये एक टिपिकल लाइन हो जाएगी कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बिकॉज सब इनको जानते हैं, तो मैं ये लाइन नहीं बोलूंगी कि आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया आपके आने का। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का। और आपने जो भी तारुफ कराया है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि मैंने कोशिश की है पूरी ज़िंदगी के जो मैं कर रहा हूँ ना वो सच्चाई के साथ कर सकूँ। तो अभी भी जो मैं स्टूडेंट्स के साथ भी जो खड़ा हुआ था, आपको शायद पता होगा कि इस हवाले से कि इन्होंने कहा कि हमें ऑनलाइन पढ़ाया गया तो हम ऑनलाइन एग्जाम देंगे। मैंने कहा ये तो कोई बात नहीं समझ आई कि इसका मतलब क्या है। मेरे पास आए थे पहले, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, प्रॉब्लम ये है कि जब हम पढ़ते थे तो लैब्स, प्रैक्टिकल, ये वो तो हमने कुछ नहीं किया हुआ। फिर ये कि जो हम जब इंटरनेट पे बैठते थे तो नया नया था टाइम, तो बहुत से लोग ऐसे थे जो रिमोट एरियाज के थे। और फिर लाहौर में तो सारे नहीं रहते, लोग दूर दूर से आते हैं, हॉस्टल में होते हैं। उन्होंने कहा बहुत से लोग ऐसे हैं जो शुरू में पता ही नहीं चला कि इंटरनेट पे पढ़ना कैसे है, और वो कहते हैं वो ठीक होंगे। मैं गलत नहीं समझता इसको, क्योंकि जब आप नई चीज करते हैं ना, कुछ लोग अडेप्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, एबिलिटीज, वो अपने हिसाब से अडेप्ट करते हैं। कुछ लोग नहीं कर पाते। अच्छा, तो जब फिर ये उन्होंने कहा कि इवन इस हद तक जब एग्जाम लिए गए हमारे, तो हम पेपर सबमिट करते थे तो सबमिट ही नहीं होता था क्योंकि इंटरनेट चला जाता था। ऐसा इलाका होता था। बिल्कुल होता था। अच्छा, एक तो ये उनका रैशनल था। दूसरा उन्होंने मुझे कहा कि अगर हम जाके ऑन कैंपस देते हैं और वहां पे जो लोग थोड़े से बेहतर इक्विप्ड थे वो पास हो जाते हैं, बाकी सब फेल हो जाते हैं, तो हमें फीस दोबारा देनी पड़ेगी। अच्छा, आपने बराबरी की बात की, क्योंकि आपने देखा होगा कि आपके तारुफ में अब पहले सिंगर नहीं आता, पहले आता है सरबराह बराबरी पार्टी। 2018 में जब आपने इस चीज का आगाज किया और अपनी स्टांस को लेने की कोशिश की जिंदगी में, जब आपने कभी सिंगिंग का आगाज किया, अपने करियर का आगाज किया, क्या हमेशा से आप ये सोच रखते थे कि मैंने इस नौयत के या इस तरह के मुआशरती इक़दार को बेहतर करने के लिए काम करने हैं, या रैंडमली एक थॉट आती है और क्लिक हो जाता है? नहीं, इट वाज़न्ट रैंडम एट ऑल। मैं तो, मेरे वालिदैन दोनों पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे। और आप जब प्रोफेसर्स की औलाद होते हैं ना, तो आपके अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आप चाहते हैं कि, वो कहते हैं ना, गैरतमंदी का तकाजा है कि ये चीज़ें ना की जाएं और ये चीज़ें की जाएं। तो मैं इस तरह ज़िंदगी में चलता रहा हूँ, मोहतात रवैया था मेरा हर हवाले से। और मैं देखता हूँ कि मेरे, कहते हैं ना, आप पे कैमरा लगा होता है तो आप थोड़ा ख्याल करते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं। तो मुझे लगता था कि मेरे वैसे भी कैमरे लगे हुए हैं। तो मैं थोड़ा सा मोहतात तरीके से लाइफ गुजारी है। तो अभी मैं जो इस वक्त कर रहा हूँ, ये मैंने सोच लिया था जब मैं कॉलेज में था, अच्छा, कि पॉलिटिक्स करूंगा। और यूनिवर्सिटी में जाके मेरे जितने दोस्त थे उन सबको मालूम है कि यूनिवर्सिटी में की भी थोड़ी बहुत, लेकिन मैंने यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स देखी कि बहुत पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स सतही थी। अच्छा, बहुत सतही थी, और उसके अंदर इंडल्ज होना मुझे लगता था कि कोई इतनी मजेदार बात नहीं है। आदमी छोटी सोच कर लेता है अपनी।
تو میں تو آفاقی پالیٹکس کی بات کرتا ہوں, تو برابری کی بات کرتا ہوں. انسانی برابری جو ہے وہ ریگارڈلیس آف ریس, ریلیجن, Yes, سیکس yes. اور جینڈر, وہ اس Part سے of الگ ہے. everything. ہاں, Yeah. تو اس لیے پھر میں نے سوچا کہ یہ اپنے آپ کو مقید نہیں کرتے. لیٹس ویٹ فار دا ٹائم وین پیپل ول اسٹارٹ نوئنگ می Yeah. بیٹر ایز اے ہیومن بینگ. دے وڈ ایکچولی نو کہ میں کرنا کیا چاہتا ہوں لائف میں. تو پھر میں نے موسیقی کا سہارا لیا. پہلے میں نے کرکٹ کھیلی بہت, Yeah. میں نے فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی. اس میں مجھے لگا کہ بہت زیادہ محنت کرنی پڑی, کہ میں نے انجینئرنگ بھی کرنی تھی. تو میں نے کہا یہ والا کام جو ہے نا یہ آسان ہے. تو میں نے پھر موسیقی کا وہ کیا, آپ سے انتخاب کیا. پھر میں اس میں لگا رہا کافی عرصہ. پھر میں نے اپنے البم نکالا. میں پہلے جوپیٹرز میں گاتا تھا جب میں پڑھتا تھا, اس زمانے میں لیڈ ووکلسٹ تھا ان کا. جی جی. پھر میں نے جب اپنی ڈگری لے لی تو میں نے اپنا البم نکالا, اور پھر there was no looking back, کیونکہ وہ البم ہٹ ہو گیا. 4-5 اور گانے آگے سپر پیچھے. ڈپر ہٹ ہوا, اور جو بھی کیا وہ بہترین کیا اور کرنے کی کوشش بھی کی. سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو مسلسل کنسسٹنسی کے ساتھ آپ کو اس چیز کے پیچھے پڑنا پڑتا ہے. موسیقی کا پاتھ وے لے کے, وہ راستہ لے کے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کے بعد اپنی بات کو کنوے کرنا کمپیریٹیولی تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے. اور یہ کام جواد احمد صاحب نے بہت خوبصورتی سے کیا. کسانہ ایک ایسا سانگ, ایک ایسا گانا, ایک ایسا گیت جو کہ ریلیز بھی ہوا اور انڈیا کی کسان کمیونٹی میں بہت ہی ہٹ گیا. پاکستان میں تو آپ کو ویسے بہت پسند کیا جاتا ہے. تو میرے خیال سے ہم پہلے وہ سانگ سن لیتے ہیں. ہیو اے لک. کیا بات ہے, کسانہ بہت ہی خوبصورت انداز میں. جتنا میں نے آپ کو ریسرچ کیا اور میں نے آپ کو پڑھا, اس کے مطابق آپ کا سٹانس یا برابری پارٹی کا سٹانس یہ ہے کہ ایک عام لے مین, ایک پارٹی کو آن کرنے والا جو بھی لیڈر ہوتا ہے, اس کے پیچھے جتنی بھی کارکنان کی فوج ہوتی ہے وہ ایک عام لے مین ہوتا ہے. دراصل وہ ڈیزرو کرتے ہیں وہ گراؤنڈڈ لوگ کہ وہ فرنٹ پر آئیں اور کام کریں. اب آپ کسانہ کی بات کی جائے تو آپ نے بالکل وہی چیز پورٹرے کرنے کی کوشش کی ہے. ہر چیز کے پیچھے ایک سٹوری ہوتی ہے. کسانہ کے پیچھے کیا سٹوری ہے؟ اچھا, ابھی آپ نے جو بیسک پریمس جو ہے نا وہ تو بتا دیا نا. ایکچولی کسی بھی ملک کے اندر جو لوگ اصل میں کام کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ وہی ہوتے ہیں جو سروسز دے رہے ہوتے ہیں, جو غلہ اگا رہے ہوتے ہیں, اور جو فیکٹریز انڈسٹریز میں کام کر رہے ہوتے ہیں. The asset of the company. وہ بیسیکلی کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ کا سرمایہ بناتے ہیں, آپ کی ویلتھ جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں. اچھا, اگر وہ سارا کچھ وہ کر رہے ہیں, مطلب مثال کے طور پہ اگر یہ 85 سے 90% لوگ کام کرنا بند کر دیں نا, تو ملک ختم ہو جائے گا. یہ ملک سٹینڈ سٹل ہو جائے گا, کوئی بھی ملک. تو سرمایہ دار, جاگیردار نہیں چلاتا ملک, ملک چلاتی ورکنگ کلاس, کام کرنے والے. بالکل ایسے ہی ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب بیٹھے اوپر جو ہیں وہ سرمایہ دار, جاگیردار, مافیاز ہیں سیاست کے اندر, تو وہ سسٹم کو اس طرح بناتے ہیں, موڈیفائی کرتے ہیں اپنے لیے, کہ وہ جن لوگوں کی وجہ سے ویلتھ کریٹ ہو رہی ہوتی ہے, پیسہ دولت اکٹھی ہو رہی ہوتی ہے ملک کے پاس, انہی کو وہ دولت جو ہے ان میں سے حصہ نہیں مل رہا ہوتا. کیا بات ہے. یس. برابری پارٹی یہ کہتی ہے کہ جب تک عام لوگ سیاست کے عمل میں نہیں آئیں گے اور سیاست کے عمل میں کے اندر آگے سپیس آکوپائی نہیں کریں گے, یہ والی, ان کے لیے کوئی کچھ نہیں کرے گا. کیونکہ جس طرح جاگیردار اپنے مزارے کے لیے کچھ نہیں کرتا, سرمایہ دار اپنے مزدور کے لیے خاص حد سے زیادہ کچھ نہیں کرتا, اور جو اداروں کے جو بھی مالک ہوتے ہیں وہ اپنے ملازموں کے لیے نہیں کرتے, کیونکہ انہوں نے پیسہ بنانا ہی ایسے ہوتا ہے کہ پروفٹ جتنا انہوں نے کمانا ہوتا ہے وہ اتنا ہی ہوتا ہے کہ جتنا وہ کم پیسہ ان کو دیتے ہیں. ان پیسہ اسی لیے آئے گا نا کہ آپ نے ویجز کم دی تو پیسہ آپ نے رکھ لیا, جو دولت کریٹ ہوئی. تو اس لیے برابری پارٹی, میں اگر اپنے حوالے سے بات کروں تو میں تو بھی یہ ڈیبیٹ کر رہا ہوں پارٹی میں کہ میں الیکشن بھی نہ لڑوں. اچھا. ہاں, کوئی ضرورت نہیں ہے الیکشن لڑنے کی. الیکشن لڑتا ہے وہ آدمی جس کو شوق ہوتا ہے اقتدار میں آنے کا, اقتدار میں, عہدے کا, نام کا. اور نہیں, سب سے زیادہ میں کو بتاؤں, جو ہمارے وزیر اعظم ہے نا زیادہ تر, یہ اپنے ارد گرد پارٹی بناتے ہیں. اچھا. یہ بناتے کیوں ہیں کہ ان کو شوق ہوتا ہے کہ ایک عہدہ لکھا جائے گا دنیا میں, زندگی میں, کہ یہ وزیر اعظم تھا. یہ بہت بڑی ذہنی بیماری ہے. اس کی وجہ سے لوگ اپنے اصل مقصد سے بھی ہٹ جاتے ہیں, اور لوگ کہتے ہیں جو مرضی ہو جائے بس وزیر اعظم بن جاؤں. تو اس کے لیے پھر آپ استحصال کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, آپ اپنے جتنے اصول آپ نے بنائے ہوتے ہیں لائف میں ان کو پامال کرتے ہیں, اور آخر کار آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس کرسی پہ پہنچنا ہے بس.
یہ بہت شیطانی سرکل ہے بیسیکلی. اس کے اندر وہ گھومتے رہتے ہیں, کسی کو کچھ نہیں ملتا آخر کا. جواد صاحب, یہ جو کرسی کی جنگ ہے یہ ازلوں سے چلتی آ رہی ہے, اب تک چلتی رہے گی. یہ چیز اس طرح سے کہ ہم اس کو ڈائجسٹ کر گئے ہیں. اب اگر میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرے پروگرام میں ذرا سوال ریئلسٹک ہوں. اب عام عوام جو ہے وہ پی ٹی آئی ہو, وہ نون لیگ ہو, وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو, کوئی بھی کمپنی ہو, ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چیز اقتدار میں آنے سے پہلے وہ ٹوٹلی اور ہوتی ہے. اگر ہم پی ٹی آئی کی بات کریں تو سٹانس یہ تھا کہ میں نے ایک عام آدمی کو پکڑ کر ہم نے بلز دکھایا کہ یو ڈونٹ نیڈ ٹو پے دس بل, آپ کو یہ بل پے نہیں کرنا کیونکہ آپ زیادہ کیوں پے کریں. مطلب ہم نے اس طرح کی باتیں عمران خان صاحب سے سنی ہیں. آنے کے بعد جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں, تو برابری پارٹی کا ایک سٹانس مختلف کس طرح سے ہو سکتا ہے جو سسٹینیبل ہو؟ دیکھیں, اگر ہم پوری دنیا کو دیکھیں نا, سب سے پہلے تو آپ پوری دنیا دیکھیں, پاکستان نہ دیکھیں, خاص طور پہ ایڈوانسڈ جو ملک ہیں ان کو دیکھیں. ان کے اندر پارٹیز ہیں اور پارٹیز بڑی ہیں, لوگ چھوٹے ہیں. ابھی تھوڑا عرصہ پہلے تک کسی کو پتا تھا جو بائیڈن کون ہے؟ وہ ڈیموکریٹک پارٹی یا ڈیموکریٹس جو ہیں انہوں نے اس کو نامینیٹ کیا اور اس کے بعد وہ الیکشن لڑا اور وہ اب وزیر اعظم صدر ہے. کسی کو پتا بھی نہیں تھا اس سے پہلے وہ نائب صدر رہا ہے, کسی کو معلوم ہی نہیں تھا, کیونکہ صدر کا پتا ہوتا, نائب صدر کا نہیں پتا ہوتا. ایسے تو بات یہ ہے کہ کیا ہمارے ملک میں ایسی پارٹیز ہیں, یہی تو برابری پارٹی کہہ رہی ہے, کیا ہماری ملک میں ایسی پارٹی ہے جو پارٹی بڑی ہے اور لوگ چھوٹے ہوں؟ یہاں پہ شخصیات اپنے ارد گرد پارٹی بنا رہی ہیں اور وہ اپنے لیے بنا رہی ہیں کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں. آپ دیکھیں نا, نواز شریف نے کیوں پارٹی بنائی اپنے ارد گرد؟ بھائی اس سے بہتر کوئی آدمی نہیں تھا. نواز شریف کا لکھوا کے کیا تھا, لوہے کا کاروباری کرتے تھے نا بھائی صاحب, والد صاحب کو پیسہ تھا, آگے کر دیا. ضیاء الحق تھے اس زمانے میں, ضیاء الحق نے نواز شریف کو نواز دیا. تو عمران خان کے ساتھ کیا ہوا؟ عمران خان پہلے سے مشہور تھے, اب ان کو ایک اور he wanted another feather in his cap basically. انہوں نے بھی بھائی صاحب فائدہ اٹھایا اس سے, فائدہ اٹھایا اور جی مجھے کسی نہ کسی طرح وزیر اعظم بنا دو. اپنی ساری پارٹی اپنے ارد گرد بنائی. آپ سے بہتر آدمی کوئی نہیں ہے. آپ 65 سال 70 سال کی عمر ہے, یہ عمر ہے آپ کی وزیر اعظم بننے کی. وزیر اعظم بنائے کسی ینگ آدمی کو جس پہ آپ اعتماد کریں, پارٹی اس کو بنائے, اور پارٹی جب دیکھے وہ ٹھیک نہیں کام کرتا اس کو نکال دے وہاں سے. پارٹی بڑی ہونی چاہیے. اسی طرح تیسرے ہیں ذوالفقار علی بھٹو, ایوب خان نے ان کو وزیر خارجہ لگایا. اور اس کو دیکھیں, یہ ساروں کی ہسٹری یہی ہے. یہ پارٹیوں سے بڑے تھے, پارٹیاں چھوٹی تھی, کیونکہ عام لوگوں کی اس میں انوالومنٹ ہی نہیں تھی. آپ ان پورے اسٹوڈیو میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان میں سے کسی کو بھی کہیں کسی پارٹی میں لیڈر بن کے دکھائے, اب یا تو ٹیلنٹ ہی نہ ہو, کیپیبلٹی نہ ہو, محنت ہی نہ کرنا چاہتا ہو, تو میں مان بھی لوں, جذبہ نہ ہو, سب کچھ ہے لیکن لیڈر نہیں بن سکتا. کیوں؟ کیونکہ آگے بلاک ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ وزیر اعظم نہیں بننا چاہتے؟ میں تو نہ وزیر اعظم بننا چاہتا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں میں الیکشن بھی نہ شاید لڑوں. اچھا, میری پارٹی کہہ رہی نہیں الیکشن, میں کہتا ہوں, میں ان کو سمجھاتا ہوں, دیکھو اگر عام آدمی کو یہ بتانا ہے نا کہ سیلف لیس ایٹیچیوڈ پالیٹکس میں کیا ہوتا ہے, اور اس کو اپنا یو ایس پی بنانا ہے, یونیک سیلنگ پوائنٹ جو مارکیٹنگ کی ٹرم ہے, تو پھر آپ کو بتانا پڑے گا کہ دیکھیں یہ آدمی الیکشن بھی نہیں لڑنا چاہتا. ہی وانٹس ٹو میک اے پارٹی آف یور اون. آپ لوگ آئیں اور ایک پروسیس کے اندر آئیں, اس میتھڈولوجی کے ذریعے الیکشن بھی لڑیں, تنظیم سازی بھی کریں, محلوں میں آرگنائز ہوں, جا کے محلوں کی سطح تک ہوں. اچھا جیسے آپ تنظیم سازی کی بات کر رہے ہیں, آپ کا ایک سٹانس پوائنٹ بہت ویلڈ ہے, سمجھ بھی آتا ہے, لوگ اس کو ڈائجسٹ بھی کرتے ہیں اس لحاظ سے کہ ایک عام لیمن کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ وہ اقتدار میں آ کے وہ تھاٹ اور وہ مسائل جو وہ دیکھتا ہے وہ اس کو ایڈریس کرے. میں آپ کو ایک I'm sorry کٹ آف آپ کو صرف اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ ریلیونٹ بات ہے. دیکھیں انگلینڈ میں ایک پارٹی ہے لیبر پارٹی. صحیح, لیبر پارٹی کا نام لیبر پارٹی ہے, یس اٹس سیلف لیبر, ٹھیک ہے, اور یہ لیفٹ کی پارٹی ہے. ابھی انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ایک آدمی تھا پاکستانی, مطلب پاکستانی مسلمان امیگرنٹ اور چوتھا بس ڈرائیور, یہ چاروں چیزیں اس کے اگینسٹ جاتی ہیں. کون بس ڈرائیور کو پوچھتا ہے کہیں پہ بھی, کون انگریزوں کے معاشرے میں مسلمان کی کتنی ادھر ویلیو ہے, کتنی کو پاکستانی کی ویلیو ہے وہاں پہ, انڈینز کی بلکہ زیادہ ہے, کہ کتنی کو امیگرینٹ کی ویلیو ہے جو مائگریٹ کر کے گیا ہو. لیکن اس آدمی کا جو یہ چاروں چیزیں اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی, اس کا بیٹا جو ہے لیبر پارٹی نے میئر آف لنڈن کے لیے کھڑا کیا, صادق خان کو. اب صادق خان کا مقابلہ کس سے ہوا, بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, کس سے ہوا؟ عمران خان کے سالے سے, پرانا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. وہ جو اس کا نام ہے زیک گولڈ سمتھ, ٹھیک, زیک گولڈ سمتھ کے ساتھ مقابلہ ہوا اور جیتا کون؟ صادق خان. واہ, بس ڈرائیور. یہ صرف لیبر پارٹی کر سکتی تھی, کیونکہ دیکھیں بات وہی ہے, پک اپ کون کرتا ہے عام آدمی کو اگر اس کا ٹیلنٹ دیکھ کے, اس کی محنت دیکھ کے؟ ایک پارٹی کس کی ہونی چاہیے؟ اس عام آدمی کی ہونی چاہیے. تو یہ پاکستان میں تو ہے نہیں. پاکستان میں جب تک ریپرزنٹیشن, سب سے پہلے پارٹیسپیشن,
پھر ریپرزنٹیشن, اس کے بعد ہم ٹرانسپیرنسی لائیں گے اور ہم ہی اکاؤنٹیبلٹی کریں گے. یہ امیر ایک دوسرے کی اکاؤنٹیبلٹی کیسے کر سکتے ہیں؟ اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے وہ جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا, وہ دیکھتا ہے بھائی یہ کیا کر رہے ہو میرے ساتھ, اکاؤنٹیبلٹی تو اس کو دے نا. اس ملک میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی, کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں, کیونکہ 1% طبقہ سیاست پہ قابض ہے. قابض ہے. نیپوٹزم اسے کہہ سکتے ہیں, کسی عام زبان میں انڈسٹری میں کہتے ہیں کہ آپ کے باورزاد سے وہ چیز چلتی آ رہی جو کہ آپ کی پشتوں تک نسلوں تک چلتی چلی جائے گی. لیکن آپ نے تنظیم سازی کی بات کی, ہم اگر گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھیں تو ہم نے دیکھا کہ اقتدار وفاق کے پاس ہوتے ہیں, بڑے بڑے ہمارے پاس جو بھی مونوپلی کے لوگ ہیں ان کے پاس. اب میٹروپولیٹن میں وہ لوگ آتے ہیں جو لوگ عام رہتے ہیں, عام جگہوں پر رہتے ہیں, حلقوں میں رہتے ہیں, لوگوں سے انٹریکشن کرتے ہیں, کمپیریٹیولی وزیر اعظم پاکستان کی نسبت. وہاں پہ بھی اقتدار اس طرح سے یا پاور اس طرح سے نہیں دی جاتی کہ چلے وہی کام کریں, تو وہ ان لوگوں کے لیے کام کریں ان کے مسائل بہت زیادہ ہیں. نہیں کر دی جاتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان اتنی باتیں کرتے تھے, لوکل گورنمنٹ ابھی تک نہیں الیکشن کرا سکے کیونکہ یہ پاور بیسیکلی ڈیلیگیٹ کرنے نہیں چاہتے لوگوں کو. یہ پتہ کر کیا رہے ہیں یہ سارے یہ کہتے ہیں, اور ہمیں ہنسی آتی ہے اب کہ میں سب سے اچھا ہوں اور میں دیکھنا کچھ عرصے کے بعد میں سب ٹھیک کر دوں گا. ایسا ہوتا نہیں ہے. پارٹیسپیشن کے بغیر ٹھیک نہیں ہوتی چیزیں. ایون آپ نے گھر کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں نا ان کے مسائل سالو کرنے ہیں نا, تو اکٹھے بیٹھ کے ایک ہی ٹیبل پہ سارے اپنے مسائل کو لا کے رکھ کے اس کے بعد ریزالو کرنے پڑتے ہیں. تو یہ آپ تو ان لوگوں کو پارٹیسپیٹ ہی نہیں کروا رہے اس پروسیس کے, موقع ہی نہیں دے رہے. جس کا مسئلہ ہے اس کو آپ ٹیبل پہ نہیں بٹھا رہے. وہ بیچارہ کہیں اور بیٹھا ہوا ہے, آپ کہہ رہے ہو آپس میں بیٹھ کے 2 جاگیردار 2 سرمایہ دار, کہ اس کا کیا کرنا ہے, اس بیچارے کے پاس روٹی نہیں ہے. وہ کہتا ہے اچھا یار ایک کام کرتے ہیں, اس کو 1 لقمہ میں دے دیتا ہوں, 1 لقمہ آپ دے دو. یہ اس کے بارے میں فیصلے ہو رہے ہیں, روٹی اس کو چاہیے. تو وہ پالیٹکس میں ہے ہی نہیں. لوگوں کی بات سمجھ نہیں آتی کہ طبقاتی بنیادوں پہ پارٹی بننے کی ضرورت ہے. جس طرح لیبر پارٹی ہے, جس طرح ڈیموکریٹس ہیں. ڈیموکریٹس امریکہ میں یہ باتیں کرتے ہیں نا بڑے, امریکہ انگلینڈ کی, تو ادھر پہلے اس کا سیاسی عمل تو دیکھیں. ڈیموکریٹس بھی جو ہے ان کا اوباما نے, انہوں نے اوباما کو بنایا پہلے, بالکل ایسے ہی ہے. اس سے پہلے بل کلنٹن کو بنایا, اب جو بائیڈن کو بنایا. تینوں عام لوگ ہیں تینوں. اچھا دوسری طرف دوسری ریپبلکنس, ابھی پہلے یہ ٹرمپ تھے بلینئر, اس سے پہلے وہ جارج بش تھے بلینئر, ٹھیک ہے. تو ان کے وہ امیر لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں. تو پاکستان میں کوئی پارٹی نہیں ہے, 73 سال ہو گئے ہیں. پیپلز پارٹی نے نام تو لیا تھا غریبوں کا, لیکن غریب اس کے اندر بھی لیڈرشپ میں نہیں آئے, چند ایک کے علاوہ. وہی رہے جاگیردار. اوپر ذوالفقار علی بھٹو بیٹھے ہوئے تھے وزیر اعظم جاگیردار, غلام مصطفیٰ جتوئی سندھ کے وزیر اعلیٰ جاگیردار, غلام مصطفیٰ کھر پنجاب کے وزیر اعلیٰ وہ جاگیردار. نیچے غریبوں کی بات ہو رہی ہے. غریب جب تک خود کرسی پہ نہیں آتا نا وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا. اچھا جواد احمد صاحب, کتنی یہ المی کی بات ہے, دکھ اور تکلیف کی بات ہے. ویسے میں بہت پیٹریوٹک ہوں, آپ بھی پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں, لیکن جہاں پر ایگزامپل کہیں نہ کہیں انٹرنیشنل لیول پر کوٹ کرنی ہوتی تو ہم لوگ وہ کوٹ کرتے ہیں بیکاز وہ ہمارے لیے ایگزامپل ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہم یہ ہمارے کانسیپٹ کیا ہے عام لوگوں میں, کہ آپ نے امیر ہونا ہے, آپ نے پیسے کمانے, آپ پالیٹکس میں آ جائیں. آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں, آپ پالیٹکس میں آ جائیں. یہ دونوں چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں کہ پیسے نہیں ہیں تب بھی آپ پالیٹکس میں آئیں گے تو پیسے بن جائیں گے, اور اگر پیسے زیادہ ہیں تو آپ الیکشن لڑ لیں. سوہا پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں نے آپ کو بھی آتے ہی کہا ہے کہ میں یہ ڈیبیٹ کر رہا ہوں اپنی پارٹی میں کہ میں الیکشن میں نہ لڑوں. نہیں لڑوں. تو یہ تو سب سے پہلا میرا خیال ہے کہ لٹمس ٹیسٹ ہے کسی کی سنسیئرٹی, آنیسٹی کا, لائلٹی کا لوگوں کے ساتھ, کہ یہ انسان جو ہے یہ تو کہہ رہا ہے کہ پیسہ بنانا تو اس وقت ہے نا جب کرسی پہ آنا ہے, الیکشن میں نہیں لڑنا بھائی, پارٹی بنانی ہے. تو پارٹی بنانے میں تو پیسہ لگتا ہے, پیسہ آتا تو نہیں ہے نا. تو سنسیئرٹی تو یہیں سے چیک ہو جاتی ہے. باقی رہ گئی عمران خان کی بات. ابھی ایک گھر تھا ان کا, وہ غیر قانونی طریقے سے بنا ہوا تھا, تجاوزات تھے. انہوں نے وزیر اعظم بننے کے بعد 12 لاکھ سے اوپر دے کے اس کو قانونی کروایا. یہ تو حال ہے. وہ بھئی آپ انتظار کر لیتے 5 سال بعد کوئی اور آ جاتا, آپ کروا لیتے, یا 5 سال بعد کرتے دوبارہ بھی اگر آنا ہوتا کہ چلو لوگوں کو لگتا آپ کو اپنے کام کرانے پہ پڑی ہوئی ہے, میرا کسی طرح سے گھر طریقے سے ہو جائے, قانونی ہو جائے, بعد میں یہ نہ ہو کہ کوئی اور آ جائے تو وہ کرے بھی نہ, اور یہ ہوتا بھی ہے. مطلب آپ کو ایکسپیکٹیشنز دیکھی کیا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور آنے والی حکومت یا آنے والے دنوں میں میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. بہت چھوٹے لوگ ہیں, دیکھیں میں کسی کا نام نہیں لے رہا, کرسیوں میں بیٹھے لوگ بہت چھوٹے لوگ ہیں, چھوٹی سوچ ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. کسی کے بچہ اسکول جاتا ہے, کسی کے گھر میں علاج کے پیسے ہیں, کسی کے پیٹ میں درد ہے اس پر دوائی ہے کہ نہیں ہے, وہ لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا, کوئی ان کو فرق نہیں پڑتا. کہ کسی کے گھر میں اچھا کھانا بھی وہ کھا سکتا ہے نہیں, عید پہ کپڑے بنوا سکتا ہے اپنے بچوں کے کہ نہیں, گھر کے بل دے سکتا ہے کہ نہیں, کرایہ دے سکتا ہے کہ نہیں. الٹا یہ ہمیں آئے کہتے ہیں گھبرانا نہیں,
مطلب کوئی خیال کریں, اگر آپ کسی کو کہتے ہیں نا کہ برابر نہیں, تو اس کے یا تو اس کے ساتھ آگے کھڑے ہوں, پھر آپ بھی 300 کنال سے باہر نکلیں, ایک عام گھر میں آئیں, چلیں آپ 1 کنال میں آ جائیں, 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 300 کنال گنے بھی نہیں جاتے. یس یس. تو 300 کنال میں آپ رہتے ہیں, اور بنانا آپ نے مدینہ کی ریاست ہے. اور ایگزامپل اس کی کیا ہے کہ آپ کیسے کسی اگلے بندے کی مسائل کی انٹینسٹی کو سمجھ سکتے ہیں جب آپ کے ساتھ وہ مسئلہ ہی نہیں ہے, جب آپ نے کبھی اس کو سفر ہی نہیں کیا, جب آپ نے کبھی اس کو فیس ہی نہیں کیا. ویسے اٹس اے مارننگ شو, لیکن یہ فل پولیٹیکل پروگرام اور ڈسکشن ہو رہی ہے. اب ان کی سکسیس سٹوری, ان کی لائف پر بات کریں گے ذرا لائٹر نوٹ پر. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں. کیپ واچنگ گڈ مارننگ لاہور. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے آپ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں. ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو ونس اگین. ویری گڈ مارننگ اس لیے بیکاز جس ایکسائٹمنٹ کے ساتھ ہمیشہ میں اس پروگرام کا آغاز کرتی ہوں, بریک کے بعد واپس آتی ہوں, میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ دن کا آغاز بھی ایسے ہی کریں, ایکسائٹمنٹ کے ساتھ, پازیٹیوٹی کے ساتھ کریں گے تو چیزیں اچھی اچھی آپ کے ساتھ ہوں گی. اور یہ پریکٹس یقین کریں کہنا آسان ہے لیکن یہ کرنا مشکل ہے, یہ میں جانتی ہوں, لیکن گیو اے ٹرائی, کوشش تو کریں. مسائل آگے بہت زیادہ ہے, زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے, کل ہے آج نہیں ہے, تو جو آج آپ کے پاس ہے اسے بہترین تر گزارنے کی کوشش کریں. تو پروگرام میں اسپانسرز کا ذکر کر لیتے ہیں. کینن پرائمکس فوم اسپیسیفکلی ہم اس پروگرام کے لیے اسپانسر کر رہے ہیں, تھینک یو سو مچ. اس خوبصورت سے آؤٹ فٹ کی بات کی جائے تو یہ نائل کا آؤٹ فٹ ہے, انسٹاگرام پر آپ کو اویلیبل ہوگا. اگر فزیکلی آپ ان کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو وائی بلاک ڈیفینس میں آپ شبنم کو وزٹ کر سکتے ہیں. بہت اچھی کاؤنسلنگ کرتی ہیں اور بہت اچھی بات چیت کرتی ہیں, اور آپ کی ڈیزائر کے اکارڈنگ اچھے ڈریسز آپ کو نائل پر اویلیبل ہوں گے. آپ ان کو انسٹاگرام پر وزٹ کر سکتے ہیں. تو چونکہ ہم پروگرام میں بات کر رہے ہیں برابری پارٹی کی, برابری کی بات کر رہے ہیں, انصاف کی بات کر رہے ہیں, جواد احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو بریک پر جانے سے پہلے ہم نے کافی پولیٹیکل گفتگو کر لی. آن دی لائٹر نوٹ, اب اگر موسیقی کی بات کی جائے تو آپ شروع سے جانتے تھے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے, پالیٹکس میں آنا ہے, بہتر کرنا ہے لوگوں کو, اخلاقی اقدار کو, معاشرتی رویوں کو, لیکن سنگنگ کا ایک عرصہ جو آپ نے گزارا ہے اس کے بعد, اور اب جو موسیقی نوجوانوں میں آپ دیکھ رہے ہیں, جیسے کہ ہم بریک میں بات کر رہے تھے کشمیر بیٹس کی, کہ ایکٹریسز گا رہی ہیں, تو اب کیا دیکھتے ہیں اس کمبینیشن کو, کتنا چینج ہوا ہے چیزیں؟ انٹرسٹنگ ہے. دیکھیں یہ تو ایکٹرز گانا گا سکتے ہیں اور سنگر جو ایکٹنگ کر سکتے ہیں. میرا زیادہ کنسرن یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو ابھی تک کچھ بھی نہیں ملا زندگی میں, ان کو کچھ ملے. یہ تو انٹرسٹنگ چیز ہے, دلچسپ بات ہے نا. آپ جس کو جانتے ہوں, اب کل آپ کسی کریکٹر سے بھی کہیں گے وہ آگے ایکٹنگ کرے یا گانا گائے تو آپ کو مزہ تو آئے گا دیکھ کے, کیونکہ یو آلریڈی نون پرسنالٹیز ہوں گی, مطلب یو آئیڈینٹیفائی ود دیٹ پرسن پہلے. تو یہ تو اچھی مزدار بات ہے. لیکن پھر میں وہی کہوں گا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اپرچونٹی جو ہے وہ زیادہ تر لوگوں کے پاس ہے نہیں, بہت کم ہے, اور جن کو مل جاتی ہے ان کو میں چاہوں گا کہ اس کا کوئی اچھا یوزیج کریں, کیونکہ ان کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے. کوئی کام اس ملک کے اندر آپ کے ہاتھ آ جائے اور آپ کے پاس ایک پوزیشن آ جائے, تو پہلے اس ملک میں کچھ نہیں ہو رہا تو آپ کوشش کریں کہ یو کین ریٹرن بیک. اسے سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے. اچھا آپ اپرچونٹی کی بات کر رہے ہیں تو کیا کامنٹس کریں گے آج کل انسٹاگرام, فیس بک, سوشل میڈیا, اسپیسیفکلی ٹک ٹاک کے بارے میں؟ مطلب میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ میں یہ سمجھتی ہوں, میں اس حق میں ہوں. آپ کو پتہ ہے ایک آپ کے پاس فون ہے, آپ خود ہی اپنے کیمرہ مین ہیں, خود ہی ایڈیٹر ہیں, خود ہی آپ ایکٹنگ کر رہے ہیں, خود ہی آپ چیزیں, مطلب مجھے یہ چیز صحیح لگتی ہے. آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں سمپل سی بات ہے, میں تو فنگرز پوائنٹ آؤٹ کرنے والا آدمی ہی نہیں ہوں. ٹھیک, میں تو طبقات کی بات کرتا ہوں, غربت امارت کی بات کرتا ہوں, میں بڑی چیزوں کی بات کرتا ہوں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا ان میں نہیں جاتا. اور میں آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ ہمارے جو اوپر بیٹھے ہوئے بڑے چھوٹے لوگ ہیں, وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہی کبھی اس کی یہ بند کر دو, کبھی اس کو کر دو. دیکھیں نوجوانوں کو آپ دے کہہ رہے ہیں اس ملک کے اندر, تعلیم تک تو آپ دے نہیں سکتے. 3 کروڑ بچہ اسکول نہیں جاتا ابھی بھی. اچھا پھر اپرچونٹی بھی کوئی نہیں ہے. اب ہر ایک کا دل کرتا ہے کوئی ایکٹنگ, ماڈلنگ, سنگنگ, مطلب عام طور پہ نوجوان جو ہیں پاکستان کے, ان کی میں بات کروں. اب اگر وہ ٹک ٹاک ایک چیز ہے ان کے پاس, اس پہ وہ تھوڑا بہت فلانٹ کر سکتے ہیں اپنا ٹیلنٹ, تو کرنے دیں. وہ جی یہ کیوں کر رہا ہے؟ پھر آپ بھی بھائی, آپ بھی نجی زندگی میں جو کچھ کرتے ہیں وہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے. آپ یہ مت کریں گے جی یہ کیا کر رہا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے. ہمارے ملک میں ایک بڑی پرابلم ہے, یہ بڑی بری بات ہے. ہم لوگ نا اپنی نجی زندگی میں کچھ اور ہیں, اور پبلک زندگی میں ہم ہر وقت جو ہے نا اشارے کر رہے ہیں کہ یہ بھی غلط ہے, یہ دیکھو اس نے کیا کر دیا. اپنے اوپر اگر ہم دیکھیں نا تو 4 انگلیاں جب آپ ایسے کرتے ہیں نا تو یہ 4 آپ کی طرف ہوتی ہیں. اور سر ہم بہت زیادہ منافقت سے کام لے رہے ہیں. پوری قوم, ہر بندہ اس بات پہ لگا ہوا ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے کسی کی غلطی کی نشاندہی کرے. اور بھائی بڑے مسئلوں میں آؤ, اس ملک کے اندر صاف پینے کا پانی تک نہیں ہے, وہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے. زیادہ بڑا مسئلہ ہے تعلیم, روزگار, صحت,
زیادہ بڑا مسئلہ ہے کھانا کپڑا گھر, زیادہ بڑا مسئلہ ہے ٹرانسپورٹ, زیادہ بڑا مسئلہ ہے کمیونیکیشن, بجلی, وہ کیا اسے کہتے ہیں انصاف, یہ زیادہ بڑے مسئلے ہیں. ان کے اوپر اور یہ سب کے لیے ہیں, یہ سب کے مسئلے ہیں. ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ مسئلے لگے ہوتے ہیں. اب یہ کیا بات ہوئی کہ وہ اس نے یہ ویڈیو بنایا, بنانے دو یار, اس کا اپنا مسئلہ ہے. اب ویڈیو بنانے, اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ سارے ایک طرح کی ویڈیو بنائیں, آپ یہ چاہتے ہیں کہ سارے ایک ہی طرح کی ایکٹنگ کریں, سارے ایک طرح کے گانے گائیں, وہ کرنے دیں ان کو, یہ ان کے مسئلے ہیں. ہماری فیوریٹ ہابی کیا ہے, ہمیں بڑا مزہ آتا ہے لوگوں کو آئینہ دکھانے میں, ہم شوق سے کرتے ہیں کام. آپ دیکھیں واصف علی واصف نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا کسی کی خامی آپ کی خوبی نہیں ہو سکتی. آپ کچھ بھی کر لے نہیں ہو سکتی, مطلب ایک جو کر رہا ہے اسے کرنے دے, لیٹ دم ڈو, کہ وہ کیا کرتے ہیں وہ ان کا اجر ثواب سزا جزا وہ ان کا اپنا پرسنل میٹر ہے. لیکن ہمارا فیوریٹ کام ہے کہ ہم کسی کو بتائیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے, جج کرتے ہیں نا, جج کرتے ہیں. اچھا اگر ججمنٹ کی بات کی جائے تو ہم نے بہت ساری چیزوں کو پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے جج کرنے کی کوشش کی. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے اس پر آپ کیا رائے دیں گے کہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے, کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, یہ ایک ٹپیکل لائن ہے, لیکن جب آپ اقتدار میں نہیں آتے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایسے 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 کرو گے اور ایک سسٹم ٹھیک ہو جائے گا, یہ کرو گے. لیکن جب آپ اقتدار میں آتے ہو, وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی اگر بات کی جائے تو انہیں لگتا تھا کہ میں چیزیں ٹھیک کر دوں گا, انہیں خود بھی نہیں پتا تھا کہ وہ اقتدار میں آئیں گے تو اس نوعیت کے چیلنجز کا ان کو سامنا ہوگا. میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ میں مارننگ شو ہے لائیو جا رہا ہے, اس لیے میں زیادہ نہیں سخت بات کروں گا, لیکن عمران خان بالکل بھی وہ آدمی نہیں ہے جو سیدھی بات کرتے ہوں. ان کے کال و فعل میں بڑا تضاد ہے, کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. ان کی اپنی جو زندگی ہے انہوں نے اور طرح گزاری ہے, اور جو ہمیں وہ بنانا چاہ رہے ہیں وہ کچھ اور ہے. وہ ہر وقت لوگوں پہ, آپ زیادہ تر دیکھیں کہ ہر وقت وہ لوگوں پہ اپنی طرح کا ایک اخلاقیات, اپنی طرح کا ایک جو ان کو مذہب کا جو اپنا سینس ہے وہ لوگوں کے اوپر ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی اب تغرل لے آتے ہیں یہاں پہ, بھئی آپ مار کٹائی والے ڈرامے کیوں دکھا رہے ہیں لوگوں کو, اور وہ ختم ہو گیا دور. اب دور پیار محبت کا ہے, جنگ کا نہیں ہے, آپس میں کوارڈینیشن کا ہے. اب تو جنگیں جو ہیں وہ ہو ہی نہیں سکتی, اور ہوں گی تو ایٹامک بام پھٹیں گے اور دنیا ختم ہو جائے گی. تو یہ اس طرح کی چیزیں یہ کرتے ہیں, ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے کہہ رہے تھے وہ مہاتیر محمد اور ان کے ساتھ مل کے, اردگان کے ساتھ مل کے تو ہم چینل کھولیں گے. وہ چینل کہاں گیا بھائی, ملکوں کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد تو یہ ہو گیا تھا ایون کہ جب یہ ملیشیا گئے ہیں تو سعودی عرب میں کہہ دیا کہ آپ کیوں گئے ہیں, تو ان کو پتا چلا کہ یہ تو آسان بات نہیں ہے کہ ہم 3 مل کے بیٹھ کے قوموں کی قسمتوں کے پیسے کے چینل کھول لیں اور اس پہ اپنی مرضی کا جو برانڈ آف اسلام ہے وہ کر لیں. یہاں شیعہ بھی ہے, یہاں سنی بھی ہے, یہاں بریلوی بھی ہے, دیوبندی بھی ہے, یہاں پہ اہل حدیث بھی ہے, اس کے بعد یہاں مسیحی ہے, اس کے بعد یہاں ہندو ہے, یہاں سکھ ہے. آپ وہ کام کریں جو آپ نے کرنا ہے, ان سب کو ان کی بنیادی ضروریات دیں. یہ مذہب کا معاملہ ان تک رہنے دیں. ہم سارے مسلمان ہیں, مطلب 95% مسلمان ہیں, ہم اچھے بھلے مسلمان ہیں, ہمیں مسلمان اور نہ کریں. آپ کا بھی پتا ہے ہمیں کہ آپ کتنے مسلمان رہے ہیں, یہ اس طرح کی باتوں میں نہیں جانا چاہیے. پرسنل لیول پہ ریلیجن کو دیکھنا چاہیے. آپ دیکھیں جو لوگوں کے مسئلے ہیں وہ تو ان سے ریزالو نہیں ہو رہے. اس ملک کے اندر پرابلم یہی ہے کہ ہم لوگ ہر وقت جو ہے نا لوگوں کی توجہ ہٹاتے ہیں یا مذہب کی طرف لے جاتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ سارے کام جو ہم نے اصل میں کرنے ہیں, لوگ بات نہیں کریں گے, لوگ جذباتی ہو جائیں گے, یار یہ کتنا اچھا آدمی, کر دیتے ہیں. آپ نماز پڑھ کے ویڈیو بنوا رہے ہوتے ہیں, آپ یہ تسبیح آپ پھیر رہے ہوتے ہیں, لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا سب سے مزے کی بات یہ ہے, ایک نئی بات شروع ہو گئی, وہ یہ ہے کہ جی ذاتی زندگی پہ بات نہیں کرنی چاہیے. اور بھائی پولیٹیکل لوگوں کی ذاتی زندگی بہت ضروری ہے, اس سے بات کی جائے. اس کی وجہ ہے کہ ایک انسان بیٹھ کے بنگ پوچھ رہا ہے اور آپ کو پتہ نہیں کیا بتا رہا ہے, اصل میں وہ ہے ہی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس کے اپنے جو کولوفل کا تضاد ہے وہ اس پوری قوم کا بیڑا غرق کر دے گا, وہ چاٹ جائے گا. اس کو منافقت جو ہے نا, دیکھیں اچھائی برائی, صحیح غلط, اپنی جگہ, اچھا برا, نہیں, یہ سارا جو ہے نا یہ ریلیٹیو ہے. اٹس آل ریلیٹیو. مثال کے طور پہ ایک لڑکی ہے وہ برقع پہنتی ہے, ایک لڑکی چادر لیتی ہے, ایک لڑکی دوپٹہ لیتی ہے, ایک لڑکی کوٹ پہن کے سمجھتی ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں, نہیں میں مطلب صحیح لباس ہے میرا. اب یہ ریلیٹیو ہے, یہ سارا ریلیٹیو ہے. اچھائی برائی کا جو کانسیپٹ ہے انسانوں کے اپنے اندر ہے, اور ان کا ایٹیچیوڈ بتاتا ہے وہ کتنے اچھے ہیں کتنے نہیں. کوئی داڑھی رکھتا ہے کوئی نہیں رکھتا. اب آپ کہیں گے داڑھی والے سارے اچھے ہوتے ہیں, اور یا آپ کہیں گے کہ داڑھی والے جو نہیں ہوتے وہ سارے اچھے ہوتے ہیں. یہ ریلیٹیو ہے سارا. یہاں پہ اس ملک میں پرابلم یہ ہے کہ اچھائی برائی کو دیکھا جاتا ہے, منافقت نہیں دیکھی جاتی. میرے لیے پرابلم ہے منافقت. آپ جو کہہ رہے ہو نا, اگر آپ صحیح طریقے سے کہہ رہے ہیں اور آپ ہیں بھی وہی, تو یہ بڑی اچھی بات ہے, یہ ڈیبیٹ جنم لے گی اس سے.
دوسرا بندہ کچھ اور کہہ رہا ہے لیکن وہ جو ہے وہی کہہ رہا ہے. Yes, yes. جو وہ ہے نا وہ وہی کہہ رہا ہے, وہ چھپا نہیں رہا کیونکہ اس نے اپنی منافقت نہیں چھپانی, اس نے وہی کہنا جو وہ ہے. اب فرض کریں ایک انسان کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ خدا مہربان ہے, ایک انسان کہتا ہے میں سمجھتا ہوں خدا بہت وہ ہے سخت ہے. ان کا اپنا اپنا کانسیپٹ ہے, حالانکہ وہ تو سب چیزیں ہیں خدا, لیکن ان کا کانسیپٹ ہے, وہ اس حساب سے چل رہے ہیں. لیکن وہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں, تو آپس میں ڈیبیٹ ہو جائے گی نا, آپ ایک دوسرے کا تبادلہ خیال ہوگا. اب ایک انسان کہتا ہے کہ خدا مہربان ہے لیکن بتا ہی رہا ہے کہ خدا سخت ہے, مطلب وہ سمجھتا ہے کہ وہ مہربان ہے, بتا ہی رہا ہے سخت ہے. ڈیبیٹ کہاں سے جنریٹ ہوگی؟ یہ تو اب جو بھی بولا جائے گا جھوٹ بولا جائے گا. اب جھوٹ کی تو کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوتی. تو اس لیے حکمرانوں کی ذاتی زندگیاں, ان کی نجی زندگیاں, ان کی سیاسی زندگیاں, ان کی معاشی زندگیاں, ان کی معاشرتی زندگیاں, یہ ساری ڈسکس ہونی چاہیے. میری بھی کریں کیونکہ آپ پبلک فگر ہیں, آپ پبلک پراپرٹی ہیں, لوگوں کا رائٹ ہے آپ کے بارے میں جاننا کہ آپ کہتے کیا اور آپ کرتے کیا. اگر آپ کہہ رہے ہیں جی سارے مسلمان ہو جائیں اور آپ کی اپنی زندگی میں اسلام اس طرح نہیں ہے, بھئی ویسے نہیں ہے نا, تو مجھے نہیں فرق پڑتا. یہ آپ کا خدا کا معاملہ. میں پہلے اپنا سٹانس بتا دوں کہ میں سمجھتا ہوں مذہب خدا کا اور انسان کا اپنا معاملہ, ذاتی معاملہ, ٹھیک ہے. لیکن جب کوئی بندہ ہی کہتا ہے نا, پریچنگ شروع کر دیتا ہے, یہ دیکھیں یہ اسلام نے کہا ہے آپ مسلمان, تو ہم سب سے پہلے اس کو دیکھیں گے پھر کہ بھائی آپ خود کیا کر رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں. اس کے اوپر اس کو ضرور جج کرنا چاہیے. ہمیشہ اس انسان کو جج کریں, فوراً کریں. جو مذہبی اخلاقیات یا معاشرتی اخلاقیات کو لوگوں پہ ٹھونسنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کو سب سے پہلے دیکھیں گے خود کیا کر رہا ہے. اگر وہ یہ نہیں کر رہا, اگر وہ لوگوں پہ نہیں ٹھونس رہا, پھر مت دیکھیں اس کو, کیونکہ اس کا پرسنل معاملہ ہے. لیکن جب کوئی بندہ اس طرح کرنا شروع کرے, فوراً اس کو پکڑیں. پھر اس کو جج کرنا ہمارے لیے بھی ذرا ضروری ہے, کمپلسری ہو جاتا ہے نا. ضروری ہے یہ. اچھا دیکھیں, ایک ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ نہیں جی اس کی ذاتی زندگی ہے. بھائی اس کی نہیں ہے ذاتی زندگی. حکمران کی خاص طور پہ جب وہ مذہب کو, اخلاقیات کو زیر بحث لا رہا ہو, بجائے کہ روٹی کپڑے مکان کو, عزت روزگار کو, تعلیم صحت کو, ٹرانسپورٹ کو, اس کے بجائے, تو پھر آپ بھی اس کو دیکھیں کہ وہ کن اخلاقیات پہ بیٹھا ہوا, اس نے زندگی میں کیا کیا ہے, اب کیا کر رہا ہے, اور کیا اس کی زندگی میں جھوٹ اور منافقت ہے, وہ آپ سامنے لائیں. پھر اس کے سامنے اس کی پوری وہ ٹریک ریکارڈ جو ہے اس کو دیکھتے ہو, مد نظر رکھتے ہو. اچھا جب صاحب آپ نے ایک بات بالکل ٹھیک کی, ہر چیز ایک دوسرے سے لنک کرتی ہے. ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہمارا کامل ایمان ہے بہت ساری باتوں پہ کہ اللہ کی ذات ہے, اس نے ہمیں سکھایا یہ اچھائی ہے, یہ برائی ہے, آپ نے اس کو فالو کرنا ہے, اس کو نہیں کرنا. لیکن کہ ساری چیزیں انٹرلک اس طرح سے کرتی ہے کہ آپ برائی کب کرتے ہو, آپ چوری کب کرتے ہو, آپ مجبور کب ہوتے ہو, جب آپ کے پاس مسائل بہت اور وسائل نہ ہو. تو آپ کی عام عوام جو اس حد تک کرائم میں اور قتل و غارت میں اس حد تک انڈلج ہو چکی ہے, اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ جب آپ ان کے بیسک مسائل حل نہیں کریں گے تو پھر آپ کس طرح سے کام کریں. لیکن بڑی سمپل سی بات ہے, کہیں پہ بھی آپ سٹڈی دیکھ لیں. اب امریکہ ہے, امریکہ میں سب سے زیادہ کرائم جو ہے وہ نیو یارک میں کہتے ہیں ہے, لاس اینجلس میں بھی ہے, اور بھی بہت شہر ہیں جن میں ہے, لیکن نیو یارک کے بارے میں کہتے ہیں کہ بہت زیادہ کرائم سٹرکن شہر ہے, بلکہ وہ تو ریاست بھی ہے. بات یہ ہے نیو یارک میں آپ دیکھیں رہتے کون ہیں, بلیکس بہت ہیں جو کہ مارجنلائز کمیونٹی ہے وہاں پہ ابھی بھی ہے, اس کے علاوہ ایشینز ہیں بہت زیادہ. پھر نیو یارک میں غربت امارت کا فرق بہت زیادہ ہے, ڈسپیرٹی بہت ہے, آپ کو کرائم ملے گا وہاں پہ. اچھا آپ ڈیفینس میں چلے جائیں, لوگ ایک دوسرے سے نہیں لڑتے, مذہب پہ نہیں لڑتے, فرقے پہ نہیں لڑتے, اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہیں, اپنے گھروں میں رہتے ہیں. اور کبھی بیٹھ جائے نا چائے پہ تو تھوڑی سی بحث بھی ہو جائے, تو بحث کے اندر تھوڑا سا غصہ بھی, پھر کہتے ہیں چھوڑو چھوڑو یار, اور کیا حال ہے آپ کی بیٹے کا کیا حال, چائے پی کے چلے, کیونکہ وہ خوشحال ہوتے ہیں, وہ ان چیزوں میں پڑھنا نہیں چاہتے. ہمیشہ خوشحالی, ڈیبیٹ, ڈائیلاگ, ڈسکشن اور ٹالرنس یہ کریٹ کرتی ہے اچھی کنسٹرکٹیو. اور اگر آپ خوشحال نہیں ہے نا تو آپ کے اندر پھر ہر وہ برائی کریٹ کرتی ہے جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے اندر ہو سکتی ہے, انسانوں میں ہو سکتی ہے. آپ غصے میں بھی آئیں گے, آپ حسد بھی کریں گے, نفرت بھی کریں گے, آپ لوگوں کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ پوائنٹ آؤٹ کریں گے, یہ اس نے غلط کیا, یہ اس نے غلط کیا. آپ خوشحال ہی نہیں ہیں. ساری برائیاں جنم لیتی ہیں اس پوائنٹ سے کہ آپ خوشحال نہیں ہوتے. تو اسی لیے چھوٹے شہروں میں, پھر گاؤں میں, پھر ایک شہر کے ہی غریب علاقے میں آپ کو زیادہ کرائم بھی ملے گا اور چھوٹی چھوٹی اخلاقی برائیاں بھی ملیں گی. میں تو بڑی مزدار باتیں کرتا ہوتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ نا لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں, اصل میں یہ کوئی نہیں مانتے. یہ سارے وہ ہیں اپنے ارد گرد سیکیورٹی رکھتے ہیں, مطلب کوشش کرتے ہیں کہ بیمار ہو تو فوراً علاج ہو جائے کسی طریقے سے, کیونکہ ظاہری بات ہے زندگی بڑی پیاری ہے. تو یہ باتیں لیکن خدا کی کرتے ہیں. میں ان کے بارے میں کہتا ہوتا ہوں کہ ان کو جنت میں جانے کا شوق بالکل ہوگا, لیکن جانے کی جلدی کوئی نہیں ہے. اور باقی جو لوگ ہیں نا سارے,
ان کے لیے یہ ان کو بھیجی جا رہے ہیں دوسرے ملک عدم, کیونکہ وہ بیچارے غریب ہیں, مسکین ہیں, محروم ہیں, اور کیا فرق پڑتا ہے ایک بندہ اور ایک اور ختم ہو گیا, کیا فرق پڑتا ہے, ان کی سیکیورٹی ٹھیک رہے. تو دیکھیں یہ بڑا عجیب رویہ ہے. اس ملک کے اندر خوشحالی چاہیے لوگوں کو. اصل مسئلہ برابری پارٹی جو کہتی ہے اس ملک کا اصل مسئلہ خوشحالی ہے, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی مہینے کی آمدنی کیا ہے, اس آمدنی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تعلیم اور صحت تو مفت ہونی چاہیے. ہم کہتے ہیں تعلیم اور صحت مفت ہونی چاہیے ریاست میں, اس کے لیے کیا نظام بنانا ہے ریاست سوچے بیٹھ کے, لیکن وہ اسی وقت ہوگا جب وہ سوچیں گے جن کے مسئلے ہیں. یہ وہ سوچیں گے تو مسئلہ نہیں, وہ ہمیں حل دے کہ اس طرح سے اس مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے. تعلیم صحت مفت ہونی چاہیے اور روزگار اور آمدنی آپ کی عزت دار ہونی چاہیے. اس کے بعد لوگ نہ لڑتے ہیں آپس میں, نہ ان کو کوئی مسئلے ہوتے ہیں, اپنی اپنی لائف گزارتے ہیں, اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں, اپنے گھر میں جب بیماری ہوتی ہے تو علاج کراتے ہیں, اس کا اپنے کاموں میں ایکسل کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے پھر آپ کی زندگی کا جو مستقبل جو ہوتا ہے. اچھا جواد صاحب یہ بتائے گا کہ آپ کو جو بھی فیڈ بیک ملا برابری پارٹی میں, جن لوگوں نے شمولیت اختیار کی, جو لوگ آپ کے پاس آئے, جو آپ کی تھاٹ سے ملتے جلتے لائک مائنڈیڈ لوگ جو ہوتے ہیں, اب اگر فار ایگزامپل الیکشن لڑنا ہوتا ہے تو کس نوعیت کے, کس طبقے کے, کس طرح کے لوگوں کو آپ الیکشنز میں کھڑا کریں گے؟ نہیں, میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہم محلوں کے اندر, گاؤں کے اندر, کیمپین کریں, شہروں کے اندر نہیں, اپنا پیغام برابری پارٹی کا اصل پیغام جو ہے خوشحالی تمام لوگوں کے لیے, وہ جب لے کے جائیں گے اور لوگوں کو کہیں گے, جب تک یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک آپ سیاست میں آئیں گے نہیں, اپنے لوگ کھڑے کریں, یا خود کھڑے ہوں یا اپنے لوگ کھڑے کریں اور اس کو سپورٹ کریں, اس کو فنڈ کریں. اس کی وہ عام آدمی ہے, اس کو کراؤڈ فنڈنگ کریں اس کے لیے. جیسے ابھی برنی سینڈرز نے امریکہ میں کراؤڈ فنڈنگ کیا جا کے, وہ جہاں مجمع میں جاتا تھا نوجوان کھڑے ہوتے تھے, ان کو کہتا تھا کہ مجھے اتنا پیسہ چاہیے, یہ آج کے آج, وہ ایک دم فنڈنگ شروع ہو جاتی تھی. اس طرح کی جو پارٹیز ہیں جو لوگوں کو ان کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں ان کو آرگنائز کر کے ان کو الیکشن لڑوائیں, اور پھر اس کو وہ پکڑیں بھی. جس دن وہ گھر محلے میں رہتا ہوگا نا, جس دن وہ کچھ نہیں کرے گا وہ جواب دے ہوگا. اب 300 کنال میں تو اب جا نہیں سکتے عمران خان کو, رسائی نہیں ہے ہمارے وہاں تک. وہاں تو گارڈ پہلے کھڑے, وہ 300 کنال کا گھر ہے بھائی, پہلے آپ نے بنی گالا میں داخل ہونا ہے, اس کے بعد کہیں جا کے بہت دور کہیں جا کے اندر ان کا وہ کمرہ ہے جہاں پہ وہ رہتے ہیں. یہ محلوں میں رہنے والے لوگ ہیں نا, جب یہ آتے ہیں اقتدار میں, آپ 2 منٹ پکڑتے ہیں. ابھی انڈیا میں ایک پارٹی بنی ہے عام آدمی پارٹی, آپ کو پتہ ہی ہوگا. عام آدمی پارٹی نے الیکشن میں سویپ کیا ہے اس دفعہ. انہوں نے سیٹیں نہیں جانے دیں کسی اور کو. دہلی میں ان کی حکومت ہے, ان کا جو وہ ہے سربراہ, وہ ایک عام سی واسکٹ اور ایک عام سی وہ نہیں ہوتی ان کی جو ان کے بعض ہوتا ہے پجامہ, اس کے اندر اس نے گارڈ آف آنر لیا جب وہ بنا. اور اس کی بیوی جو تھی وہ پرانی سپنی ساڑی میں اس کے ساتھ کھڑی تھی, اور اس کے سٹین لگا ہوا تھا کیجریوال کے یہاں پہ. اچھا, یہ عام لوگ ہیں, وہ کچھ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, یہ پتہ کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ میں بتا جاؤں. کچھ لوگ ڈیبیٹ کرتے ہیں وہ کر کیا لیں گے. اگر عام آدمی پارٹی فیوچر میں پورے انڈیا میں یہ اپنی سڑکیں بنا جاتی ہے, اور مطلب سڑکیں سیاست کی, جس کو روڈز انٹو پیپل, تو وہ بنا جاتی ہے, تو عام آدمی پارٹی سب کچھ کر لے گی انڈیا میں. لیکن اگر وہ صرف دہلی تک مقید رہتی ہے تو 4-5 سال بعد یہ ختم ہو جائے گی. مطلب یہ کام نہیں کر سکے گی, کیونکہ پورے ملک میں اور پارٹیز ہوں, ایک جگہ آپ ہوں تو آپ کیا کر لیں گے. لیکن یہ آئیڈیا جو ہے نا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, یہ ریپلیکیٹ ہونا چاہیے تمام تھرڈ ورلڈ کے اندر. یہ امپورٹنٹ چیز ہے جو انہوں نے سمبلائز کیا ہے. اس کو آپ کو ڈیفینیٹلی یہ کرنا پڑے گا, اور ہماری پارٹی تو پورے ملک میں بن رہی ہے, صرف صوبے کی پارٹی ہے, ایک شہر کی نہیں ہے. تو آپ امید کریں کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں اس حوالے سے. ایک بات میں لیکن کہنا چاہ رہا ہوں, آپ نے شروع میں مجھ سے بات کی تھی تو میں اس کو تھوڑا سا اور بولوں گا, محتاط طریقے سے بولوں گا, لیکن بولوں گا کہ یہ جو اسٹوڈنٹس کا معاملہ ہے نا, ان کو تشدد کی طرف اکسایا گیا, یہ ہم بالکل نہیں چاہتے. ہم نان وائلنٹ چیزوں کی بات کرتے ہیں, ہم پرتشدد مظاہرے ان کے خلاف ہیں, ہم احتجاج پر امن کی بات کرتے ہیں. پر امن احتجاج تمام لوگوں کا حق ہے, جمہوری حق ہے, تو یہ کرنا چاہیے. لیکن اسٹوڈنٹس کو میں کہنا چاہوں گا آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ بالکل ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں جو آپ کے ارد گرد ہیں, تنظیمیں ہیں جو کہ جی لڑو مارو پتھر مارو. یہ غلط بات ہے. آپ کے گھر میں بھی کوئی پتھر مارے گا تو آپ اسے لڑیں گے, آپ جب کسی کو پتھر ماریں گے وہ بھی آپ سے لڑے گا. پھر جب آپ کے سر پھڑے گا یا آپ کو اندر کر دیا جائے گا, پرچے ہوں گے, تو آپ کو بھی خیال کرنا چاہیے. اس ملک میں اصل بات کیا ہے, نوجوانوں کو برابری پارٹی میں شامل ہونا چاہیے, اور ان کو سیاسی عمل میں آنا چاہیے, بجائے کہ اس سے ان کے سارے مسئلے حل ہوں گے. اسٹوڈنٹس, نوجوان, محنت کش, مزدور, کسان اور لوور مڈل کلاس, یہ آپ کی پارٹی ہے. آپ اس میں آئیں,
सियासी अमल में आए, खुद ब खुद चीजें हल होंगी. आपको अपने लिए खुद आवाज उठाने के लिए कदम उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है. थैंक यू सो मच जवाद अहमद साहब, आपके वक्त का बहुत बेहद शुक्रिया शुक्रिया. आपका. गुड टू सी यू. बहुत ही प्रोडक्टिव डिस्कशन रही. प्रोग्राम को इस पॉइंट पर कंक्लूड करते हैं कि एक प्राडो वाला एक साइकिल वाले के मसाइल को नहीं समझ सकता. एक मजदूर का रिप्रेजेंटेटिव एक मजदूर ही हो सकता है. तो आपको अपने तबके से उठकर अगर आपको लगता है कि आप लोगों की आवाज बन सकते हैं तो बराबरी पार्टी इज ऑप्शन फॉर यू. एक ऐसा चांस जिसमें सालों लग सकते हैं काम करने के लिए, लेकिन पहला कदम उठाएंगे तो सफर आसान से आसान तर इंशाल्लाह होता चला जाएगा. आज के प्रोग्राम से अपनी मेजबान सोहा अफजल को दीजिए इजाजत. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और काइंडली कोविड-19 की वजह से प्रिकॉशंस जरूर कीजिएगा. अल्लाह हाफिज.